अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihsanin इला यौमिद्दीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह दर्स नंबर 6 है आज। आज की तारीख़ है 3 जनवरी 2022 और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के लिहाज से ये 29 जुमादी उल अव्वल है और हो सकता है सऊदी अरब में अगर 30 हुई होगी तो आज 30 तारीख। और हम इस वक्त जो है बात करेंगे असहाब सुदूस के ताल्लुक से, यानी वो लोग जिनको कि 1/6 शेयर मिलता है और ये आखिरी शेयर है। इससे पहले हम 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 5 देख चुके हैं। आज इंशाअल्लाह 1/6 वालों के ताल्लुक से बात होगी और ये आखिरी फर्द है, आखिरी हिस्सा है जो कि फिक्स्ड शेयर जिसे कहा जा सकता है, जो कुरान हदीस से साबित है। ये आखिरी हिस्सा है। इसके बाद इंशाअल्लाह हिसाब शुरू होगा, कैलकुलेशन शुरू होगा और जो कि मैथमेटिक्स पे बेस्ड है और इंशाअल्लाह मज़ेदार है। वो आज के बाद से अब वो भी शुरू होगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जैसा कि हमारा मामूल है, हम उसको पुराने जो हैं उसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह हम आगे जाएंगे। तो हम जो है अभी तक जो चीज़ें देख चुके हैं वो ये कि अरकान जो होते हैं विरासत के या इर्स के अरकान हैं वो 3 हैं और ये अरकान जो हैं ये है मुवर्रिस, वारिस और मौरूस। मुवर्रिस मारूफ है वो जो मरता है, वारिस वो जो उसके बाद जिंदा रहता है, और मौरूस वो कि जिसे आदमी डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि माल उसका तरीका, उसे मौरूस कहा जाता है। तो ये 3 चीज़ें अरकान मीरास हैं। ये इनमें से कोई भी एक नहीं पाया जाएगा तो फिर ज़रूरत ही नहीं है, मुवर्रिस ही नहीं है, मरने वाला ही नहीं है, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल ही नहीं होता। यानी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज़रूरी है कि कोई मरने वाला मौजूद हो। उसके बाद जो है हमने जो है ये भी देखा था कि असबाब इर्स कितने होते हैं और वो 3 होते हैं। एक जो है मैरिज है, यानी निकाह है। उसके बाद में जो है एक रिलेशनशिप है, यानी नसब हम उसको कह सकते हैं। और एक जो है वो वला है। और वला हमने कहा था कि जब किसी आज़ाद को गुलाम को आज़ाद किया जाता है तो आज़ाद करने वाले और इस गुलाम के बीच में जो रिश्ता बनता है आप उसे वला का रिश्ता कह सकते हैं। और इस बिना पर आज़ाद करने वाला इस शख्स, यानी जो आज जिसको आज़ाद किया है, जो गुलाम है, उसकी विरासत में हिस्सा पाता है। और इसको जो है हिस्सा पाने वाले को मोतिक या मोतिका, फीमेल होगी तो मोतिका कहा जाता है, मोतिक या मोतिका। और ये जो है मोतिक या मोतिका ये असबा बनते हैं, ये असबा बनते हैं, ये असबा बन जाते हैं। मोतिक या मोतिका असबा बनते हैं और इनसे आने वाले और इनके जितने भी रिश्तेदार होते हैं वो भी असबा बनते हैं। जैसे अगर ये जो मोतिक है इसका बेटा है तो वो भी असबा होगा। इसको कैसे लिखा जाएगा? इब्नुन लिल मोतिक या अखुन लिल मोतिक या अबुन लिल मोतिक, इस तरह से लिखा जाता है। लेकिन ये आज के दौर में ये सब मोतिक, मोतिका वगैरह, ये गुलाम आज़ाद करना, ये सब चीज़ें आज नहीं पाई जाती, तो इनको हम पढ़ते नहीं है। लेकिन क्योंकि सिलेबस में रहती हैं चीज़ें, जब इनको पढ़ाया जाता है, क्योंकि दौर कदीम में ये सारी चीज़ें हुआ करती थी और इसलिए आज भी इसको पढ़ाते हैं। और इसकी वजह से फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा सा दिमाग जो है तेज़ होता है। जब ये मसाले के अंदर ये जब आ जाते हैं मोतिक, मोतिका और इनके जुड़े हुए रिश्तेदार, तो दिमाग थोड़ा सा तेज़ हो जाता है। जब आदमी उन मसलों को हल करता है तो दिमाग थोड़ा सा उसका जो है क्या कहेंगे, उसकी ओवरहॉलिंग हो जाती है। तो इस वजह से इनको भी पढ़ लिया जाता है साथ में ही। लेकिन ये दौर आजकल है नहीं। लेकिन बस ये याद रखें कि मोतिक, मोतिका जो है ये असबा बनते हैं और इनके रिश्तेदार अगर कोई होंगे तो वो भी असबा बनेंगे, लेकिन वो सबसे आखिर में आएंगे, यानी उमूमा के बाद इनका नंबर आता है। अगर उमूमा में कोई ऊपर होगा तो इनका नंबर नहीं आएगा। अगर क्योंकि सबसे आखिर में आते हैं मोतिक, मोतिका उमूमा की लिस्ट में, यानी वो जो लिस्ट है असबा की, उसमें उमूमा के बाद ही ये आते हैं। यानी जो चचा वगैरह हैं, मैयत के डायरेक्ट रिश्तेदार, उन सब के ख़त्म होने के बाद इनका नंबर आता है, अगर कुछ बचेगा तो।
ادروائز ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. اسی وجہ سے ان کے رشتہ دار بھی جو ہے وہ آخر میں ہی آتے ہیں، اگرچہ کہ ابن کیوں نہ ہو. ابن للموتق بھی اگر ہوگا تو وہ بعد میں ہی آئے گا اور وہ عصبہ ہی بنے گا. تو یہ موتق موتقہ کا معاملہ ہے. ولا کا اس میں جو ہے ہم نے مولا کے تعلق سے بھی بات کی تھی کہ وہ آزاد کردہ غلام ان کو مولا کہا جاتا ہے. اور یہ جو ہے ان کے بیچ میں موتق اور مولا جو ہے ان کے بیچ میں ولا کا رشتہ بنتا ہے اور اس لحاظ پر یہ انہیرٹ کرتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں دیکھی. اس کے بعد 3 چیزیں اور تھیں جس کو موانع کہا جاتا ہے. موانع ارث، موانع الارث، یعنی وہ چیزیں جو انسان کو پرماننٹلی میراث میں حصہ پانے سے روک دیتی ہیں، وہ بھی 3 چیزیں ہیں. اور وہ ہے قتل ہے، رق ہے، اور اختلاف الدین. اختلاف الدین، یہ 3 چیزیں ہیں، رق، قتل اور اختلاف الدین. یہ 3 چیزیں جب پائی جائیں گی کسی میں، مانو کوئی قاتل ہے، وہ اب وراثت میں حصہ نہیں پایا. قاتل کس کا؟ مورث کا قاتل، کسی اور کا قاتل نہیں. کسی اور کو قتل کر دیا تو اسے میراث میں حصہ نہیں. قتل سے مراد مورث کو، اپنے مورث کو مارا ہو، جس کا وارث بننے والا تھا اس کو مار دیا ہو. اگر اس نے مثلا بیٹا باپ کو مار دے، یا شوہر بیوی کو، یا بیوی شوہر کو مار دے، یا اسی طرح سے بیٹی باپ کو مار دے، ماں کو مار دے، تو یہ جو ہے اب قاتل ہو گئے. اور اب مورث، مرنے والے کی جائیداد میں، میراث میں، ارث میں اسے حصہ نہیں ملے گا. اسی طرح سے غلام اگر کوئی شخص ہے وہ بھی حصہ نہیں پائے گا. اسی طرح سے دین الگ ہے مرنے والے کا اور وارث کا، تو یہ دونوں بھی ایک دوسرے کی وراثت میں حصہ نہیں پائیں گے. لا یرث الکافر المؤمن ولا المؤمن الکافر ولا المؤمن الکافر. ایک دوسرے کی میراث میں حصہ نہیں ملتا ہے اگر دین الگ ہو تو، سوائے موتق موتقہ کے معاملے میں کہ اگر غلام غیر مسلم بھی ہے تو یہ جو موتق اگر مسلمان ہے آزاد کرانے والا، تو اس غیر مسلم کی جائیداد میں یہ وارث بنے گا، اگرچہ کہ وہ غلام غیر مسلم بھی ہے. تو کیوں؟ کیونکہ ولا کا رشتہ بنا ہے یہاں پہ. تو اس کو چھوڑ دیا جائے تو باقی کسی بھی دوسری سچویشن میں یہ نہیں ہوتا ہے. دوسری ایک چیز اور جو یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ ہم نے کیونکہ ایگزامپلس میں یہ چیز آ رہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ولد الزنا جو ہے یہ ماں کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے. اس کی نسبت جو ہے یہ ماں کی طرف ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو یاد رکھیں کہ اس کی نسبت ماں کی طرف ہوتی ہے، باپ کی طرف نہیں ہوتی. اگرچہ کہ اس کا باپ کے بارے میں معلوم ہو تو بھی اس کی نسبت ماں کی طرف ہی کی جائے گی، باپ کی طرف نہیں ہوگی. کیونکہ ہم نے وہ قاعدہ دیکھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ ان الانسان یتبع امہ فی رقہ و حریتہ. یعنی ایک آدمی جو ہے وہ فالو کرتا ہے اپنی ماں کو آزاد ہونے یا غلام ہونے کے اعتبار سے. یعنی اگر ماں غلام ہے تو وہ اولاد بھی غلام ہی مانی جائے گی، اور ماں آزاد ہے تو وہ بھی بچہ بھی جو ہے آزاد مانا جائے گا، اگرچہ کہ باپ اس کا غلام ہی کیوں نہ ہو. تو آزادی اور غلامی یہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس بات پر کہ جو ہے ماں آزاد ہے یا غلام ہے. اس کے بعد وہی قاعدہ یہ بھی کہتا ہے کہ والانسان یتبع دین خیر ابویہ. دین کے معاملے میں ماں باپ میں سے جس کا بھی دین زیادہ بہتر ہوگا، اولاد اس کے دین کو منسوب کر دی جائے گی. جیسے کہ مسلمان ہے اور یہودیہ سے عورت سے شادی کی، جو اولاد پیدا ہوگی وہ مسلمان مانی جائے گی. اگر کسی نصرانی سے شادی کر لی، نصرانی عورت سے ایک مسلمان نے، تو اولاد مسلمان مانی جائے گی. کیونکہ بہتر دین کیا ہے؟ اسلام ہے. بے شک کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. تو بہتر دونوں میں سے جس کا دین بہتر ہوگا، اولاد اسی کی طرف اس کی نسبت کر دی جائے گی. ایک یہودی آدمی نے ایک غیر مسلم عورت سے شادی کر لی. غیر مسلم سے مراد ہندو سے کر لی شادی، تو اب جن سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ جو ہے وہ اولاد یہودی ہوگی. کیونکہ اگر دیکھیں تو یا دین یہود میں اور ہندوؤں میں زیادہ بہتر بے شک دین یہود ہو، تو اس طرف اس کی جو ہے نسبت کر. یعنی بہتر ماں باپ میں سے جس کا بھی دین بہتر ہوگا، اولاد کو اسی دین کی طرف منسوب کر دیا جائے گا. اور آخری چیز یہ ہے کہ نسب کے اعتبار سے ان الانسان یتبع اباہ
فی النسب، نسب کے اعتبار سے آدمی جو ہے وہ باپ کے تابع ہوتا ہے، یعنی اولاد باپ کی ہوتی ہے. یہ اسلام میں یہی قاعدہ ہے. اور اسی وجہ سے جو ولد الزنا ہے، کیونکہ اس کی نسب ثابت نہیں ہوتی ہے کہ اس کا باپ کون ہے، اسی لیے یہ ماں کی طرف اس کی نسبت کر دی جاتی ہے، اور یہ ماں کی میراث میں سے حصہ پاتا ہے، کیونکہ اس کا باپ تو پتہ ہی نہیں ہے. اگر پتہ بھی ہو تو بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ مثلا ولد ولد ابن فلاں، ایسا نہیں کہا جائے گا. یعنی آدمی کی طرف نسبت نہیں کہا، ولد ابن اس کی ماں کا نام لیا جائے گا اس کے بعد میں. اور اس میں اصل میں ایک بات یہ تھی کہ حضرت ایک زیاد، یہ حضرت معاویہ تھے رضی اللہ عنہ، ان کا ایک بھائی تھا جس کا نام زیاد تھا، جو ابو سفیان سے ہی تھے. ابو سفیان آپ جانتے ہیں کہ یہ فتح مکہ کے موقع پہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا رضی اللہ عنہ، اس سے پہلے مسلمان نہیں تھے. تو ابو سفیان جو تھے ان کا جو ہے ایک بیٹے تو یہ تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اور ان کی ایک بیٹی بھی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، یعنی ازواج مطہرہ میں سے تھی رضی اللہ عنہ. اور ایک اور بیٹا تھا ان کا جس کا نام زیاد تھا. یہ ولد الزنا تھا، یعنی دور جاہلیت میں جو ہے ان سے یہ کام ہوا، تو یہ اس سے یہ اولاد تھی جن کا نام تھا زیاد. اور یہ جو تھے معلوم تھا یعنی کہ یہ ان کے باپ اب حضرت معاویہ ہی، کیونکہ اس دور میں جو دور جاہلیت تھا اس میں ایسا کوئی معاملہ تھا نہیں، کچھ بھی کرو کیسے بھی کرو. تو یہ جو تھے معروف تھا کہ یہ بیٹے انہی کے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ زیاد ابن ابی معاویہ. حالانکہ حضرت معاویہ بھی جانتے تھے کہ یہ میرا بھائی ہے، اور وہ کہتے بھی تھے کہ میرا بھائی ہے. لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت معاویہ جو تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت عائشہ کو ایک خط لکھا. اسی وجہ سے انہوں نے ان کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں ان کا بھی ذکر تھا زیاد کا. تو انہوں نے وہاں پہ کیا لکھا، زیاد ابن ابی معاویہ لکھا. حضرت معاویہ نے زیاد ابن ابی سفیان لکھا اس خط میں. اور یہ اس لیے لکھا کہ جب جواب آئے گا، اور حضرت عائشہ بھی اگر ایسا ہی لکھ کے بھیج دیتی ہیں، تو بات پھر یہ ثابت ہو جائے گی کہ ولد زنا جو ہے اس کو منسوب کیا جا سکتا ہے باپ کی طرف. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فقیہہ تھی، یعنی بہت دین کی گہری سمجھ رکھنے والی تھی. ان کے پاس جب خط گیا، انہوں نے خط کو پڑھا، اور خط کو پڑھنے کے بعد جب جواب انہوں نے دیا، تو انہوں نے جو ہے وہاں پہ جواب میں اس طرح سے انہوں نے اس کو زیاد ابن ابی ہی یہ لکھ دیا، زیاد اپنے باپ کا بیٹا. یہ نہیں لکھا کہ زیاد ابن ابی سفیان، کیونکہ معروف تھا یہ صحابی صحابیات وغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی تربیت اور پرورش ہوئی، انہی کے جو ہے زیر پرستی بڑے ہوئے، علم سیکھا. تو یہ ایسی غلطی نہیں کر سکتے تھے، ان کو معلوم تھا فقہ کی باریکیاں اور اس کی دقتیں جانتے تھے. تو انہوں نے، حالانکہ حضرت معاویہ نے خط میں لکھا تھا زیاد ابن ابی سفیان، لیکن جب انہوں نے جواب دیا تو انہوں نے کیا لکھا، زیاد ابن ابی ہی ہے، زیاد اپنے باپ کا بیٹا. یہ نہیں لکھا منسوب، کیونکہ نہیں کر سکتے، ولد زنا کو باپ کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا. تو بہرحال اس چیز کو یاد رکھیں کہ ولد زنا جو ہے یہ باپ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، اور ماں سے یہ وراثت پائے گا. اور اگر یہ موجود ہوگا تو یہ باپ کی جو اگر مرنے والا مثلا زوج مر گیا، یا زوج زندہ ہے زوجہ مر گئی، اس زوجہ کا ایک ولد الزنا تھا، تو اس ولد الزنا کی وجہ سے زوج کا شیئر 1/4 تو ضرور ہو جائے گا. لیکن یہ یعنی یہ باپ کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جا سکتی، اگرچہ کہ یہ اس کا بیٹا ہوگا بھی. تو جیسے کہ حضرت ابو سفیان کے معاملے میں ہم نے ابھی دیکھا. تو ولد الزنا شیئر کو کم ضرور کر دے گا زوج کے، لیکن زوج کا نام اس کو نہیں دیا جائے گا کہ ولد ابن زوج، جو بھی نام رہا ہو زوج کا وہ نہیں دیا جا سکتا. اس چیز کو یاد رکھیں. ہاں، اس کے بعد جو ہے ہم نے وارثین کی فہرست جو ہے وہ دیکھی تھی کہ کون کون لوگ وارثین بنتے ہیں، اور وہ کمپلیٹ فہرست ہم نے دیکھی تھی. اور اس کے بعد ہم نے اصحاب فروض دیکھا تھا، پھر اصحاب تعصیب دیکھی تھی. اصحاب فروض اور اصحاب التعصیب مل کر کے یہ 25 لوگ ہوتے ہیں، یہ ہم نے دیکھا تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے پھر اصحاب فروض کے تعلق سے پڑھنا شروع کیا. اس سے پہلے حجب کے کچھ قواعد ہم نے دیکھے، اور امپورٹنٹ قاعدے اس میں یہ ہے کہ جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ من ادلا الی المیت بانثی فلا یرث، کہ جو آدمی ایک عورت کے ذریعے میت سے کنیکٹ ہوتا ہے، اس کے واسطے
میت سے کنیکٹ ہوتا ہے وہ آدمی میراث میں، وہ آدمی ہو چاہے عورت ہو، وہ میراث میں حصہ نہیں پاتے. اس کی مثال ہے نواسا نواسی. نواسا نواسی نانا سے بیٹی کے ذریعے، بیٹی کے واسطے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں جو کہ انسا ہے، تو یہ دونوں میراث میں حصہ نہیں پاتے کیونکہ ان کا خاندان الگ ہے، یہ کہیں اور سے حصہ پائیں گے، تو وہ اس خاندان سے نہیں مانے جائیں گے. اسی طریقے سے من ادلا الی المیت بالواسطتی فحجبت تلک الواسطۃ، جس بھی واسطے کے ذریعے جو شخص میت سے کنیکٹڈ ہوگا وہ اس واسطے کی وجود میں، کی موجودگی میں حصہ نہیں پائے گا. اس کی مثال ہم نے کیا دیکھی تھی؟ بیٹا اور پوتا اگر موجود ہو یا پوتی موجود ہو بیٹے کے ساتھ، تو پھر بیٹے کے ہونے کی وجہ سے یہ پوتا پوتی میراث میں حصہ نہیں پائیں گے، کیونکہ پوتا پوتی بیٹے کے واسطے سے میت سے جڑے ہیں اور واسطہ موجود ہے. تو یہ واسطہ جب موجود ہوگا تو یہ واسطہ ان کو محجوب کر دے گا، پوتا پوتی کو. اس کے بعد ہم نے 4 جہتیں دیکھی تھی، یہ جو ہے بنوا ہے، ابوا ہے، اخوا ہے اور عموما ہے. یہ 4 جہتیں ہیں. اور جو ہے حنفیہ کے نزدیک جو ہے ولا بھی ایک جہت ہوتی ہے، جو ہم نے اس لیے نہیں پڑھی کیونکہ یہ اب ریلیونٹ نہیں ہے آج کے دور میں، تو یہ ہم نے نہیں پڑھا ہے. تو بہرحال یہ 4 جہتیں ہیں. سب سے پہلے بنوا ہے، پھر ابوا ہے، اخوا ہے، عموما ہے، اور اسی آرڈر میں ان کو یاد رکھنا ہے کیونکہ اوپر والی کیٹیگری نیچے والی کیٹیگری کو محجوب کر دیتی ہے. محجوب مطلب بلاک کر دیتی ہے. اوپر والی کیٹیگری نیچے والوں کو بلاک کرتی ہے. تو اس کو بنوا، ابوا، اخوا، عموما اسی طرح سے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد جو ہے حجب کے قاعدے دیکھنے کے بعد، اصحاب التعصیب دیکھنے کے بعد، ہم نے اصحاب الفرد پڑھنا شروع کیا تھا. اصحاب الفرد مطلب فکسڈ شیئر والے لوگ، وہ لوگ جن کے فکسڈ شیئر ہیں. اور فکسڈ شیئر ہم نے دیکھا تھا 1/2، 1/4، 1/8، 2/3، 1/3 اور 1/6، جس میں سے یہ ہم نے دیکھ لیے، یہ ہم نے دیکھ لیے. 1/2، 1/4، 1/2، 2/3، 1/3 دیکھ چکے ہیں. آج اس کی باری ہے. 1/2 یہ 5 ہے، یہ ہم نے دیکھا تھا. اور اس میں سب عورتیں ہیں، صرف ایک مرد ہے، زوج. زوج اکیلا ہے نصف پانے والوں کی لسٹ میں. اس کے علاوہ باقی ساری عورتیں ہیں. بنت، بنت الابن، الاخ الشقیقہ اور الاخت لی اب، یہ 5 زوج کو ملا کر کے اصحاب نصف والے ہیں. ان کی شرطیں، اور ان کو اسی آرڈر میں یاد رکھنا ہے. اس کی وجہ ہم نے بتائی تھی کہ جو جس نمبر پہ ہے اس کے ساتھ شرطیں بھی اتنی ہیں بس، تو اسے آپ اس میں اس آرڈر میں ہی یاد رکھیں. زوج آدھا کب پائے گا، بیٹی کب پائے گی، پوتی کب پائے گی، سگی بہن، باپ شریک بہن یہ کب پائیں گی. یہ اپنے جس آرڈر میں یہ آئی ہیں اتنی شرطیں ان کے لیے اور وہ سب دیکھی جائیں گی. 1/4 والے جو کیٹیگری ہے اس میں 2 لوگ ہیں، زوج اور زوجہ بس، اور ان کی بھی اپنی اپنی شرطیں، ایک ایک شرط ہے. اور زوج جو ہے 1/4 جو ہے فرع وارث کی موجودگی میں پائے گا، اور زوجہ 1/4 فرع وارث کی عدم میں یعنی غیر موجودگی میں پائے گی. عدم الفرع الوارثی، اگر فرع وارث موجود نہیں ہوگا تو زوجہ کو 1/4 دیا جائے گا، اور فرع وارث موجود ہوگا تو زوج کو 1/4 دیا جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے، اور یہ قاعدہ اس میں ایک اور ہے وہ بھی یاد رکھیں کہ آدمی جو ہے عمومی طور پہ للذکر مثل حظ الانثیین، آدمی کو عورت کے مقابلے میں 2 شیئرز ملتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر بیوی کا شیئر 1/4 ہو جاتا ہے اگر اولاد نہ ہو تو 1/2 کے مقابلے میں، کیونکہ 1/4 جو ہے یہ آدھا ہوتا ہے 1/2 کا. عورت جو ہے وہ آدھا پاتی ہے مرد کے مقابلے میں، یا یہ کہیں کہ مرد دگنا پاتا ہے عورت کے مقابلے. تو اسی لیے شوہر کو 1/2 مل رہا ہے اور وائف کو 1/4. تو للذکر مثل حظ الانثیین. اس کے بعد 1/8 پانے والی صرف ایک ہی جو ہے شخص ہے، وہ ہے بیوی یا بیویاں، زوجہ یا زوجات. ایک یا ایک سے زیادہ ہوں گی تو 1/8 پائیں گی، شیئر کریں گی اس میں، یعنی ہر ایک کو 1/8 نہیں دیا جائے گا. ایک سے زیادہ ہے تو 1/8 میں وہ شیئر کریں گی. اور یہ اس وقت کریں گی جب فرع وارث موجود ہو. فرع وارث موجود ہوگا تو 1/8 پائے گی. اور یہ بھی 1/4 کا آدھا ہے کیونکہ زوج فرع وارث کی موجودگی میں 1/4 پاتا ہے، تو بیوی اس کا آدھا پائے گی فرع وارث کی موجودگی میں، للذکر مثل حظ الانثیین کے قاعدے کے حساب سے. اس کے بعد 2/3 والے 4 لوگ ہیں. 1/2 اگر یاد ہے تو یہ بھی یاد رہے گا، اس میں سے صرف زوج کو ہٹا دیں، باقی جتنی فیمیلز بچتی ہیں، بنت، بنت الابن، الاخ الشقیقہ اور الاخت اب، یہ چاروں جو ہیں یہ 2/3 پاتی ہیں. کب؟ تعدد، عندت تعدد، یعنی ایک سے زیادہ جب یہ ہوں گی تو پھر یہ 2/3 پائیں گی. مثلا 2 بیٹیاں ہیں اور باقی شرطیں جو ہیں ان کے ساتھ، یعنی ان کا موثب نہ ہو اور 2 سے زیادہ ہو، تو اس صورت میں یہ 2/3 پائیں گی، چاہے بیٹی ہو، چاہے پوتی ہو، چاہے وہ سگی بہن ہو، چاہے وہ باپ شریک بہن ہو.
یہ 2/3 پائیں گی اپنے جو شرطیں ہیں ان شرطوں کے ساتھ. اس کے بعد 1/3 والے جو ہیں یہ دو لوگ ہیں. ایک تو ہے مدر اور پھر ایک جو ہے اخوالی یہ دو لوگ ہیں. ماں کی 3 کنڈیشنز ہم نے دیکھی تھی اور اصل میں اس کے نزدیک 2 ہیں اور حناف کے نزدیک یہ 3 مانتے ہیں شرطیں. اور تیسری شرط وہ حضرت عمر والے مسئلوں کی ہے. تو ماں جو ہے 1/3 کا پائے گی. ایک تو عدم الفر الوارثی فر وارث نہ ہو تو 1/3 پائے گی, یا پھر جو ہے ایک سے زیادہ بھائی یا بہن موجود نہ ہو تو بھی وہ 1/3 پائے گی. اور اس کے علاوہ تیسری کنڈیشن یہ تھی کہ وہ دو جو عمری مسئلے ہیں ان میں سے کوئی ایک نہ ہو. وہ دو مسئلے کیا ہیں؟ وہ دو مسئلے ایسے ہیں کہ زوجہ کے ساتھ میں ماں باپ اگر پائے جائیں گے تو اس صورت میں ماں کو باقی یعنی ثلث ما بقیہ ملے گا, 1/3 آف دی ریمیننگ, یعنی میاں اور بیوی کو شوہر اور بیوی کو دے دینے کے بعد جو بچے گا اس کا 1/3 جو ہے ماں کو دیا جائے گا اور باقی پھر باپ عصبہ کے طور پہ لے لے گا. اور اس کے کرنے کی وجہ حضرت عمر نے یہ اس وجہ سے کیا کیونکہ اگر یہ نہیں کرتے تو باپ کو جو شیئر ہے وہ ماں کا ڈبل, ماں سے زیادہ نہیں مل رہا تھا, ماں سے کم مل رہا تھا. لیکن قاعدہ ہم نے دیکھ لیا للذکر مثل حظ الانثیین, اللہ نے یہ قاعدہ بیان کیا کہ آدمی کے لیے عورت کے مقابلے میں 2 شیئر ڈبل شیئر ہے. اور اگر حضرت عمر ایسا نہ کرتے تو باپ کا شیئر ماں سے کم ہو رہا تھا یا کسی صورت میں بڑھ بھی رہا تھا تو ڈبل نہیں ہو رہا تھا. تو یہ اس کو ڈبل دینے کے لیے حضرت عمر نے اس کو یہ کر دیا کہ 1/3 باقی کا پائے گی. اور جب آپ دیکھیں گے کہ 1/3 باقی کا دے دیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی باپ کو ڈبل ہی ملے گا دونوں صورتوں میں, چاہے زوج ہو چاہے زوجہ کی موجودگی میں باپ کو ڈیفینیٹلی ڈبل ملے گا ماں کے مقابلے. یہ اجتہادی مسئلہ تھا اور نہ اس پر قرآن کی کوئی نص دلالت کرتی ہے نہ حدیث سے اس تعلق سے کوئی جو ہے رہنمائی ملتی ہے. بہرحال یہ مسئلہ پیش آیا تھا, انہوں نے اس کو اس طرح سے ڈیل کیا. اس دور میں جتنے اصحاب موجود تھے کسی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی, اور جب صحابی کے فیصلے کی مخالفت نہ ہو تو یہ حجت بن جاتا ہے دین میں. تو اس وجہ سے آج تک جو ہے اس پر عمل چل رہا ہے. حنابلہ بھی اسی پر عمل کرتے ہیں اور ہمارے ملک میں بھی جو ہے اسی لحاظ سے, کیونکہ حنفیہ بھی جو ہے اسی پر عمل کرتے ہیں, تو ہمارے ملک میں یعنی ہندوستان میں اسی طرح سے ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بھی اسی طرح سے جو ہے فیصلے میراث کے کیے جاتے ہیں. تو یہ معاملہ تھا ماں کا. اور ماں کا معاملہ تھا جس میں 1/3 اس کو ملے گا. اس کے بعد ماں شریک بھائی بہن جو ہیں یہ 1/3 جو ہے اس صورت میں پائیں گے جب یہ ایک سے زیادہ ہوں گے اور اصل وارث مذکر نہ ہو, باپ دادا میں سے کوئی نہ ہو, اور اسی طرح سے فرے وارث بھی نہ ہو, چاہے بیٹا بیٹی پوتا پوتی کوئی بھی نہ ہو. جب یہ نہیں ہوں گے اور یہ ایک سے زیادہ ہوں گے اخوال تو پھر ان کو 1/3 دے دیا جائے گا. اس کے بعد یہ معاملہ تھا ماں کا اور اخوال کا. اب آج جو ہے ہم پڑھیں گے اصحاب السدس 1/6 پانے والے, اور یہ 7 لوگ ہیں, 7 پیپل. اور اصل میں یہ بھی پہلے پڑھ چکے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو اب یہاں پہ کچھ اضافی شرطوں کے ساتھ ان کا ذکر یہاں پر ہوگا. کسی خاص صورت کے اندر اب وہ 1/6 پائیں گے. مثلا جیسے باپ کا ذکر آئے گا جس کا ذکر نہیں آیا ہے, اور دادا دادی نانی وغیرہ کا ذکر آئے گا, ماں کا ذکر آئے گا, یہ ماں شریک بھائی بہنوں کا ذکر آئے گا, پوتی کا ذکر آئے گا, اخت اب کا ذکر آئے گا. تو یہ سارے ذکر اب انشاءاللہ آئیں گے. تو اب ہم پریزنٹیشن کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں. یہ ہے اب ہمارے اصحاب السدس. اصحاب السدس تو پچھلے ہفتے جو ہے ہم نے بات کی تھی اصحاب الثلث تک, 1/3 والوں کے تعلق سے بات ہو گئی تھی. آج بات ہوگی اصحاب السدس کے تعلق سے. اصحاب السدس یہ 7 ہیں. اصحاب السدس 7 ہیں, اور یہ ہیں الام, یہ جو ہے مدر, الام ماں, الاب باپ, الجد الصحیح, کیونکہ جد فاسد بھی ہوتا ہے. ہم نے کہا تھا کہ جد صحیح وہی ہوگا جس کو میت کا باپ کہا جا سکتا ہے. اور دور قدیم میں دادا کو بھی باپ
بھی کہتے تھے، یعنی وہ ان کو آبا کہا جاتا تھا، یعنی اوپر کتنے بھی چلے جائیں آبا اجداد، یعنی وہ باپ ہی مانے جاتے تھے۔ اسی طرح سے جس پر بھی دادا کا اطلاق ہو سکتا ہے کہ ہاں یہ شخص اس کا دادا پکارا جا سکتا ہے، اسے جد صحیح کہا جاتا ہے، یعنی بیچ میں کہیں پر بھی عورت نہ ہے۔ من ادلا الی المیت بانثی فلا یرث، بس اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ وہ آدمی جس کو ہم دادا پکار رہے ہیں وہ میت سے کسی عورت کے واسطے تو نہیں جڑ رہا ہے۔ اگر کسی عورت کے واسطے جڑ رہا ہوگا تو وہ جد صحیح نہیں ہوگا۔ مثلا نانا، نانا کس کے واسطے سے جڑتا ہے؟ ماں کے واسطے سے، ماں انثى ہے، تو میت سے نانا جو ہے ماں کے واسطے جڑ رہا ہے جو کہ انثى ہے، تو وہ حصہ نہیں پاتا ہے، تو وہ جد فاسد کہلاتا ہے۔ اور الجد صحیح، کیونکہ عربی میں جد لفظ جو ہے نانا نانی، نانا اور دادا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جدہ لفظ بھی دادی اور نانی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی لیے ساتھ میں یہاں پر یہ قید لگا دی جو ہے صفت کی الصحیح، جد الصحیح وہی پائے گا، جد فاسد جو ہے وہ میراث میں حصہ نہیں پاتا، یعنی نانا اور پھر اس کے اوپر جتنے بھی جائیں گے یہ نہیں پائیں گے، جد صحیح صرف پائے گا۔ اسی طرح سے الجدہ الصحیحہ، الجدہ الصحیحہ بھی میراث میں حصہ پائے گی، الجدہ الفاسدہ نہیں پائے گی، ٹھیک ہے، یعنی نانی ہے، پڑنانی ہے، وہ سب پائیں گی۔ اس کے علاوہ کہیں پر بھی اگر ایسا معاملہ بنتا ہے کہ جہاں پہ آدمی پھر عورت اور پھر آدمی اس طرح سے آ جائے تو پھر وہ بھی جو ہے میراث میں حصہ نہیں پاتے، یعنی نانی دادی یہ حصہ پائیں گی۔ اس کے بعد بنت الابن یعنی پوتی، وہ بھی ایک خاص صورت میں 1/6 پاتی ہے۔ اس کے بعد الاخت لاب، باپ شریک بہن، یہ بھی 1/6 ایک صورت میں پاتی ہے۔ اور الاخوہ لام یعنی ماں شریک بھائی بہن جو ہیں، یعنی اخ لام و اخت لام، یہ بھی ایک خاص صورت میں 1/6 پاتے ہیں، جس کو آج ہم انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے ایک ایک کر کے۔ سب سے پہلے الام، اب ام کا ہم نے جب 1/3 پڑھ رہے تھے تبھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جب وہ 1/3 نہیں پائے گی تو پھر بائی ڈیفالٹ وہ 1/6 پائے گی، تو اس کی شرطیں بالکل الٹی ہو جائیں گی۔ تستحق السدس بشرطین، دو شرطوں کے ساتھ، اب یہاں 3 نہیں آئے گی کیونکہ وہ مسئلہ تو حضرت عمر والا 1/3 والے معاملے میں ہے، 1/6 میں کوئی پرابلم ہے ہی نہیں۔ تستحق السدس بشرطین، دو شرطوں کے ساتھ یہ 1/6 کی مستحق ہوگی ماں۔ وجود الفرع الوارثی، اگر فرع وارث موجود ہوگا تو 1/6 پائے گی، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے وجود جمع من الاخوة والاخوات، ایک سے زیادہ بھائی بہن موجود ہیں، چاہے سگے ہوں، چاہے باپ شریک ہوں، چاہے ماں شریک ہوں، بھائی بہن ہوں گے اگر، تو اس صورت میں یہ جو ماں ہے 1/6 پائے گی، بس یہ اس کی اتنی شرط ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد الاب، اب جو ہے اس کے لیے ایک ہی شرط ہے 1/6 پانے کی۔ باپ اصل میں اہل تعصیب، اصحاب التعصیب میں سے ہوتا ہے، اصحاب التعصیب میں سے ہوتا ہے باپ، لیکن باپ جو ہے کبھی کبھی اصحاب الفروض میں سے بھی ہوتا ہے، یعنی وہ کبھی کبھی اپنا قرآن میں طے شدہ حصہ وہ بھی پاتا ہے، اور اس کی اپنی شرط ہے، اس صورت میں وہ پاتا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی شرط ہے اس کی کہ وہ کس صورت میں پائے گا، کہتے ہیں یستحق السدس بشرط واحد فقط وهو وجود الفرع الوارث، فرع وارث اگر موجود ہوگا تو پھر یہ باپ جو ہے 1/6 پائے گا، یعنی اگر بیٹا موجود ہے یا بیٹی موجود ہے مرنے والے کی تو اب یہ 1/6 پائے گا۔ اس میں صرف ایک چیز یہ یاد رکھنے کی ہے کہ اگر بیٹی موجود ہوگی تو 1/6 پائے گا، پلس یہ اسبا بھی ہوگا اس صورت میں، یعنی 1/6 تو پائے گا ہی پائے گا، اور اس کے بعد اگر کچھ بچ جاتا ہے تو وہ بچا ہوا بھی یہ لے لے گا، اور کسی کے پاس نہیں جائے گا بچا ہوا مال، باپ لے لے گا۔ کب؟ جب بیٹی ہوگی بیٹا نہیں ہوگا، لیکن جب بیٹا ہوگا تو بیٹا اس کو اسبا رہنے ہی نہیں دے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا بنوا جہت میں سب سے اوپر ہے، بنوا پھر ابوا آتا ہے، پھر اخوا، پھر عموما، تو جب بیٹا ہوگا تو بیٹا اس کو جو ہے اصحاب التعصیب سے صرف اصحاب الفرد بنا دے گا، یعنی وہ اس کو روکے گا تو صحیح لیکن کمپلیٹ بلاک نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ 6 رشتے ایسے ہیں جو نہ بلاک ہوتے ہیں، وہ کسی بھی صورت میں بلاک نہیں ہو سکتے، ممکن ہے کہ ان میں سے بعض دوسروں کو بلاک کر دے لیکن خود کبھی بلاک نہیں ہوں گے، اور یہ کون ہے؟ زوجین، والدین، ولدین، اس طرح یاد رکھیں، زوجین، والدین، ولدین، زوجین میاں بیوی، والدین ماں باپ، ولدین بیٹا بیٹی، انہیں کوئی کبھی بلاک نہیں کر سکتا، ہر صورت میں یہ حصہ پائیں گے چاہے جو ہو جائے۔ تو باپ انہی میں سے ہے، بس یہ ہے کہ بیٹے کی موجودگی میں بیٹا اس کو اصحاب التعصیب سے اٹھا کر کے اصحاب الفروض میں شامل کر دیتا ہے، اب اس کو بچا ہوا مال نہیں ملے گا، بچا ہوا بیٹا لے لے گا۔ تو سب سے تگڑا اور طاقتور دعوے دار وراثت کا بیٹا ہوتا ہے، باپ سے بھی زیادہ۔
تو یستحق سدس بشرط واحد فقط وهو وجود الفرع الوارث، تو فرع وارث موجود ہوگا تو یہ 1/6 پائیں گے. فرع وارث نہیں ہوں گے یہ اسبہ بن جائیں گے. بیٹا بیٹی نہیں ہوں گے، پوتا پوتی نہیں ہوں گے تو باپ جو ہے یہ اسبہ بن جائے گا، پورا مال لے لے گا بچا ہوا. بس اس کی اتنی ایک شرط ہے. اس کے بعد الجد الصحیح یعنی ابو الاب، اسی لیے یہاں پہ ابو الاب لکھا ہے بریکٹ میں، کیونکہ جد کا اطلاق عربی میں نانا پر بھی ہوتا ہے، یعنی ابو الام پر بھی ہوتا ہے اور ابو الاب پر بھی ہوتا ہے. تو ابھی یہاں پر بات ہوگی ابو الاب کی. ابو الام یہ وارث نہیں بنتا ہے، نانا وارث نہیں ہوتا ہے. الجد الصحیح اسی لیے اس کو ہی کہا جاتا ہے جو باپ کے واسطے سے اوپر جائے. اب اس میں جو ہے مال اختلافی بین العلماء، یہ جد کا جو معاملہ ہے اس میں جو ائمہ اربعہ ہیں ان میں کچھ اختلاف ہے. بعض اس کو جیسے حنابلہ ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ باپ کی جو ہے کچھ ایکسٹرا شرطیں ہیں، وہ صرف یعنی باپ کے مقام پر نہیں آ جائے گا دادا. اگر باپ موجود نہیں ہوگا تو جو دیگر ائمہ ہیں، خاص طور سے ائمہ ثلاثہ جو تین، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان کو چھوڑ دیا جائے تو باقی کے جو تین ائمہ ہیں ان کے نزدیک دادا بالکل باپ کی طرح ہے. وہ جو ہے باپ کے مقام، اگر باپ نہیں ہے موجود تو بالکل وہ باپ کا مقام لے لے گا، اور جیسا عمل باپ کرتا تھا یعنی وہ والے لیول میں وہی کام الجد بھی کرے گا. یعنی بلاک کرنے کا کام ہے اور حصہ پانے کا کام ہے، 1/6 لینا ہے، اسبہ بھی بننا ہے. یہ سارے اس کی کیفیت ویسی ہوگی جیسی باپ کی ہوا کرتی تھی باپ کی غیر موجودگی. حنابلہ کے یہاں تھوڑا سا معاملہ الگ ہے، وہ ان کی الگ الگ کنڈیشنز بیان کرتے ہیں. وہ کب؟ اس صورت میں کہ جب یہ بھائی بہنوں کے ساتھ پائے جائیں، یعنی الجد الصحیح جب بھائی بہنوں کے، میت کے بھائی بہنوں کے ساتھ پائے جائیں گے تو یہ کیسے عمل کریں گے؟ کیا یہ بھائی بہنوں کو بلاک کریں گے؟ کیونکہ باپ بلاک کرتا ہے حواشی میں سے، یعنی کیونکہ ابوا اوپر ہے نا اخوا سے اور عموما سے، تو اخوا اور عموما کو بلاک کرتا ہے باپ ہوگا تو. باپ ہوگا تو اخ شقیق ہو، اخ لاب ہو، اخت لاب ہو، اخ شقیقہ ہو، اور جو ہے عم شقیق ہو، عم لاب ہو، ان کے بیٹے ہوں، سب کو بلاک کر دیتا ہے باپ. تو وہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے باپ ان کو بلاک کرتا ہے ویسے ہی دادا بھی کر دے گا. یہ کس کا کہنا ہے؟ ائمہ ثلاثہ کا، حنابلہ کو چھوڑ کے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں، اس صورت میں جب دادا جو ہے بھائی بہنوں کے ساتھ پایا جائے گا، یعنی میت کے بھائی بہن چاہے سگے ہوں چاہے باپ شریک ہوں، ماں شریک نہیں، باپ شریک اور سگے، بس دو قسم کے بھائی بہن ہیں، ان کے ساتھ جب دادا موجود ہوگا تو دادا بالکل ویسا ہی مانا جائے گا جیسے کہ بھائی بہن مانے جاتے ہیں. یعنی دادا کو دادا نہیں مانیں گے اس صورت میں، اس کو بھی ایک بھائی یا ایک دادا ہے تو اسے بھائی مان لیا جائے گا کہ یہ بھائی ہے میت کا. اور پھر ان کے درمیان جب ڈسٹریبیوشن ہوگا تو اسے بھائی سمجھ کر کے ڈسٹریبیوشن کیا جائے گا. اس کو مقاسمہ کہتے ہیں، مقاسمہ. لیکن ہم اس میں نہیں جائیں گے کیونکہ وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے اور چیزوں کو لمبا کر دے گا. ہمارے یہاں جو ہندوستان پاکستان میں جو ڈسٹریبیوشن کیا جاتا ہے میراث کا، وہ آسان طریقے سے جو ائمہ ثلاثہ ہیں ان کے فقہ اور مذہب کے حساب سے وہ ہوتا ہے، یعنی کہ دادا کو باپ کے ہی مقام پر مانا جاتا ہے. حنابلہ جو ہے یہ مفردات مذہب میں سے یعنی اکیلے ہیں اس فکر میں اور اس رائے کو اختیار کرنے میں کہ دادا کی سچویشن اس طرح کی ہوتی ہے. ایک سچویشن جیسے میں نے بتایا وہ کہتے ہیں مقاسمہ ہوتا ہے. مقاسمہ سے مراد یہ ہے کہ مثلا ایک بھائی ہے، ایک اخ شقیق ہے اور ایک جد ہے. تو یہ مرنے والے کا اگر ایک اخ شقیق ہے اور ایک جد ہے تو پھر اخ شقیق اور جد، تو یہ جد جو ہے اس کو بھی اخ شقیق مان لیں گے. اور اب ان کا کاؤنٹ 2 ہو گیا، ان کو یہ مانا جائے گا کہ 2 اخ شقیق ہیں اور ان میں ایکولی وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا اسبہ بن کے. اب یا مثلا یہ ہے کہ جد ہے اور ایک اخت شقیقہ ہے، تو اخت شقیقہ 1 مان لی جائے گی، جد کو 2، کیونکہ للذکر مثل حظ الانثیین، تو 3 حصوں میں وہ بٹے گا. اور اسی طرح سے اگر اس سے زیادہ ہوں گے تو اسی طرح سے یہ چیزیں ڈیوائیڈ ہوں گی. یعنی جد کو اخ شقیق یا بھائیوں میں سے ہی اس کو شمار کیا جاتا ہے اور بھائی مان کر کے اس کو ڈسٹریبیوشن دیا جاتا ہے. اسے مقاسمہ کہتے ہیں. ایک دوسری صورت یہ ہے کہ وہ 1/3 بچے ہوئے مال کا پائے گا، یا وہ 1/6 پائے گا، یا اس میں سے جو سب سے زیادہ، یعنی کبھی بھی وہ 1/6 سے کم نہیں پائے گا. یہ ایک شرط وہ لگا کے رکھتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں چاہے مقاسمہ ہو، چاہے بچے ہوئے مال کا 1/3 دیا جائے یا پورے کا 1/6 دیا جائے، کسی بھی صورت میں 1/6 سے کم نہیں پائے گا.
تو یہ حنابلہ کے نزدیک یہ 3 صورتیں ہیں. مقاسمہ کی ہے، بچے ہوئے مال کا 1/3 جیسے کہ ماں ان 2 عمری مسئلوں میں پاتی ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ 1/6 پورے مال کا پائے گا. تو ان تینوں سچویشن میں حنابلہ کہتے ہیں کسی بھی صورت میں دادا کو 1/6 سے کم نہیں دیا جائے گا. یعنی دیکھا جائے گا کہ ان تینوں میں سے یا تو سب سے زیادہ کون سا حصہ ہے وہ اسے دیں گے، اور اگر کم ہو رہا ہوگا تو پھر 1/6 اس کو دے دیں گے، اور باقی کا مسئلہ پھر اسی طرح سے حل کیا جائے گا. تو کیونکہ یہ تھوڑا سا پیچیدہ مسئلہ ہے اور ہم اختلافی مسئلوں کو لے کر کے یہاں بات نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے ہم نے یہاں پر وہ چیز لی ہے جو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جو ہے قابل قبول ہے، اور اسی کو لے کے ہم چل رہے ہیں. کیونکہ ہندوستان پاکستان جو بر صغیر ہے یہاں پر اسی طرح سے فیصلہ لیا جاتا ہے جو ائمہ ثلاثہ جس پر ہیں. تو یستحق السدوس بشرطین، دادا جو ہے یہ سدس کا مستحق ہوتا ہے 2 شرطوں کے ساتھ. پہلا تو یہ کہ عدم الاصل الوارث الادنا منہ الادنا منہ. الادنا ہم نے اس سے پہلے ایک جگہ پڑھا تھا الاعلی منہا، وہ پوتی کے معاملے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس سے اوپر کا نہ ہو. یہاں پہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، دادا سے نیچے والا اگر کوئی ہوگا تو پھر دادا کو نہیں ملے گا، یعنی وہ نہ ہو، یعنی باپ کے لیول کا. یہ اگر اور اوپر کا پڑ دادا ہے تو دادا نہ ہو، اس طرح سے یعنی اس سے نیچے کے لیول کا وارث، اصل وارث موجود نہ ہو. اسی لیے ہم نے لکھا ہے عدم الاصل الوارث الادنا منہ، اس سے نیچے کے لیول میں جو ہے اصل وارث مذکر موجود نہ ہو. اس کے بعد دوسری شرط ہے عدم الفرع الوارث، اس کے بعد میں فرع وارث بھی موجود نہ ہو. یہ بھی ایک شرط ہے دادا، ورنہ یہ کیا ہے، دادا حصہ نہیں پائے گا 1/6 اس کا. تو عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث اس لیے لکھا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر فرع وارث موجود ہوگا تو پھر یہ جو ہے اس کے وجود میں، جیسے کہ اس میں پڑھا تھا ابھی باپ کے معاملے میں، ادھر بھی یہی پڑھا تھا کہ فرع وارث نہیں ہوگا تو ہی باپ کو 1/6 ملے گا. فرع وارث نہیں ہوگا تبھی باپ کو 1/6 ملے گا. تو یہ یہاں پر وہی معاملہ ایک بار دیکھ لیں پیچھے، وجود الفرع الوارثی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی یہ جو ہے یہ غلطی ہے، یہ وجود الفرع الوارثی آئے گا. یہاں فرع وارث کی موجودگی میں 1/6 پائے گا، یہ غلطی سے عدم لکھ دیا ہے. یہاں پر وجود ہوگا، وجود فرع الوارثی. فرع وارث اگر موجود ہوگا تو بھائی ان کو 1/6 ملے گا. کیوں؟ اگر فرع وارث موجود نہیں ہوگا پھر تو یہ عصبہ بن جائیں گے. اسی لیے یہ اس کو میں کریکٹ کر لوں گا انشاءاللہ. یہ عدم نہیں ہے، یہاں پر وجود ہے، اس کا ایک نوٹ آپ کر لیں. دادا کا 1/6 کا کلیئر ہو گیا. اگر باپ موجود نہیں ہوگا تو بالکل وہ بس یہ باپ کی طرح یہ سمجھ لیں، یہی کنڈیشن اس کی ہو جائے گی. اگر اب موجود نہیں ہے تو بس اتنا سا چینج ہے، یہ عدم کی جگہ میں اس کو وجود لکھ دینا ہے، وجود الفرع الوارثی. تب وہ 1/6 پائے گا. اختلاف کو بھول جائیں. الجدۃ الصحیحۃ، صحیح جدہ یعنی نانی اور دادی، یہ جو ہے میراث میں حصہ پاتی ہیں. تستحق السدوس بشرط واحد، ایک شرط کے ساتھ یہ مستحق ہوتی ہیں سدس کی، اور وہ کیا ہے، عدم وجود الامی. یہ ایسی شرط ہے کہ جو متفق علیہ ہے، یعنی سارے کے سارے جو ائمہ ہیں، جو مذاہب ہیں، اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ ماں کی موجودگی میں چاہے دادی ہو چاہے نانی حصہ نہیں پاتی. یہ چیز یاد رکھیں، اگر ماں موجود ہے تو دادی بھی حصہ نہیں پائے گی، نانی بھی حصہ نہیں پائے گی. ماں موجود نہیں ہے تو دادی نانی حصہ پائیں گی. اگر دادی نانی دونوں موجود ہیں، دونوں 1/6 میں شیئر کریں گی. دونوں کو الگ الگ 1/6 نہیں دیا جائے گا. اگر دادی اور نانی دونوں موجود ہیں تو 1/6 میں سے ہی حصہ پائیں گی، یعنی شیئر کریں گی. دونوں کو الگ الگ 1/6 نہیں دیا جائے گا. ایک ہی لیول پہ ہوں گی تو، جیسے دادی اور نانی ایک ہی لیول پہ ہیں، یہ ماں کے اوپر کا لیول ہے، یہ باپ کے اوپر کا لیول ہے، تو یہ ایک ہی لیول مانا جائے گا. لیکن ان میں سے کوئی ایک اس سے زیادہ اوپر کے لیول کی ہے، ایک اور ایک نیچے کے لیول کی ہے، تو جو قریب والی ہوگی وہ حصہ پائے گی، بعید والی کو محجوب کر دے گی. اوپر والا لیول حصہ نہیں پائے گا. جو معروف ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ ویسا ہی ہوتا ہے، جو میت سے جتنا دور ہوگا وہ اتنا کم مستحق ہوگا حصہ پانے کا، اگر نیچے کے لیول کا وارث موجود ہے تو. اگر سیم لیول کے ہوں گے تو شیئر کریں گے، اور اگر لیول میں فرق ہوگا تو جو میت سے قریب ہوگا وہ حصہ پائے گا، جو دور ہوگا وہ حصہ نہیں پائے گا. بس اتنا یاد رکھیں. تستحق السدس بشرط واحد عدم وجود الامی الشرط المتفق علیہ. یہ وہ شرط ہے جس پہ سارے ائمہ ایگری کرتے ہیں کہ ماں کی موجودگی میں دادی اور نانی کو حصہ نہیں ملے گا. اب نانی جو ہے اس کا تو معاملہ حدیث سے جو ہے معروف
جو ہے ثابت ہے کہ ایک نانی آئی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے، اور آ کے کہنے لگی کہ میرا حصہ دو. نانی تھی، اور یہ بات معروف ہے کہ وہ جو عورت آئی تھی وہ نانی تھی، ام تھی. وہ آ کے حصہ مانگنے لگی. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بھئی نہ اللہ کی کتاب سے مجھے معلوم ہے کہ آپ کے لیے کوئی حصہ ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مجھے علم ہے کہ آپ کے لیے کوئی حصہ ہو. تو ابھی آپ چلے جائیے، مجھے علم نہیں ہے، میں مشورہ کر کے اور بتاؤں گا. اس کے بعد جو اصحاب بیٹھے تھے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگوں کا کیا معاملہ ہے، کیا مانتے ہیں آپ؟ تو کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم نے دیکھا ہے. ایک صحابی اٹھتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نانی کو 1/6 دیا تھا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی اور ساتھی ہے ساتھ میں اس بات کی گواہی دینے والا؟ تو ایک اور صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں میں نے بھی یہی سنا ہے. تو پھر آپ نے بلا کر کے نانی کو 1/6 دے دیا تھا. یہ قضیت اس حدیث کی بنیاد پر تھی جو وہ دو اصحاب نے جس کی گواہی دی تھی. تو اس بنا پر جو ہے نانی کو 1/6 دیا جاتا ہے. اور اسی طرح سے یعنی اسی قیاس پر ام الاب کو بھی دیا جاتا ہے کہ وہ باپ کے واسطے جڑی ہے، زیادہ حقدار ہے وہ کہ جب ماں نانی کو دیا گیا تو بے شک دادی کو بھی دیا جائے گا. تو دادی کو اس بنا پر دیا جاتا ہے. اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جس پر اختلاف ہے واپس یہاں پر، اسی لیے اس کو سوالیہ انداز میں نے یہاں چھوڑ دیا ہے. اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، کیا حل الاب یحجب ام الابی املا، باپ کیا دادی کو بلاک کرے گا؟ کیونکہ دادی کیا ہے، یہ باپ کی ماں ہے. تو جس طرح سے باپ کا باپ بلاک ہوتا ہے باپ کی موجودگی میں، بھائی باپ موجود ہے، ہم نے ابھی پڑھا نا کہ باپ اگر موجود ہوگا تو دادا کو حصہ نہیں ملے گا. لیکن اگر باپ نہیں موجود ہوگا تو دادا باپ کے مقام پہ آ جاتا ہے. تو کیا دادا باپ موجود ہوگا تو کیا دادی کو بلاک کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس جگہ پر اختلاف ہے علماؤں کے درمیان. بعض کہتے ہیں بلاک کرے گا، بعض کہتے ہیں بلاک نہیں کرے گا. اور جو عمل ہے وہ اس ہمارے یہاں خاص طور سے اور حنابلہ کے نزدیک بھی اسی پر ہوتا ہے کہ دادی کو بلاک نہیں کرے گا باپ. دادی کو باپ بلاک نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ دادی اصل میں باپ کا حصہ نہیں پا رہی ہے، وہ ماں کا حصہ پا رہی ہے. اور اس تعلق سے ایک واضح حدیث بھی ہے کہ جد جو ہے، چاہے وہ نانی ہو چاہے دادی، وہ اس وقت حصہ پائے گی جب ماں موجود نہیں ہوگی. تو یہ ایک نص موجود ہے واضح. تو یہ میں سمجھتا ہوں شاید آگے میں نے اس کو ذکر کیا ہے، اور نہیں کیا ہے تو اسے بس یاد رکھیں کہ میرے خیال سنن نسائی وغیرہ کی حدیث ہے وہ، کہ جہاں پر یہ الفاظ آئے ہیں کہ دادی اور نانی جو ہے ماں کی غیر موجودگی میں حصہ پائیں گی. تو اس سے بات واضح ہے کہ دادی جو ہے یہ باپ کا حصہ نہیں پاتی ہے، یہ ماں کا حصہ پاتی ہے. تو اگر ماں نہیں ہوگی مرنے والی کی تو اسی صورت میں دادی حصہ پائے گی. تو باپ کے ہونے کی وجہ سے وہ محجوب نہیں ہوگی، باپ دادی کو محجوب نہیں کر سکتا. تو یہ ایک اختلاف ہے جس کو کہ ہم نے صرف سوالیہ انداز میں چھوڑ دیا ہے. اور جیسا میں نے بتایا کہ فرائض کے جو معاملات ہیں اس میں اختلاف بہت کم ہے، بہت کم اختلاف ہے، زیادہ اختلاف نہیں ہے. کوئی چھوٹے موٹے اختلاف ہیں جن کو کہ خاص طور سے ان اختلاف کو اس نظر سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کس ملک میں رہتے ہیں اور وہاں کس طرح سے عمل ہوتا ہے. اگر آپ اس طریقے کو چھوڑ کے کسی اور راستے کو اختیار کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ وہاں پر اختلاف کو ہوا دینے کا کام کریں گے. تو ایسی جگہوں پہ کوشش، کیونکہ یہ ایسے مسئلے ہیں کہ جن میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واضح طور پر قضیت اور فیصلہ موجود نہیں ہے، سارے کے سارے اجتہادی مسئلے ہو جاتے ہیں کہ کیا بلاک کریں گی کیا نہیں کرے گی. یہ اختلافی مسئلے ہو گئے، اجتہادی مسئلے ہو گئے. تو اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ آدمی اس چیز پر بھی غور کرے کہ آپ کہاں رہتے ہو اور آپ کا یہ فیصلہ کہیں جو ہے معاشرے میں انتشار اور چنگاری اور آگ لگانے کا کام نہ کر دے. تو وہ دیکھ کر کے بھی فیصلے کرنے پڑتے ہیں، چاہے مسئلہ وہ دادا کا ہو، چاہے مسئلہ وہ دادی کا ہو، نانی کا ہو. ان چیزوں کو بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ مال سے ریلیٹڈ مسئلے ہیں، اور مال سے ریلیٹڈ جب مسئلے آ جاتے ہیں تو یہ پھر خون خرابی کی حد تک لے جاتے ہیں معاملے. تو ان چیزوں کو غور کر کے بھی قضیت اور فیصلے کیے جاتے ہیں ان چیزوں میں. تو آپ کہاں رہتے ہیں اس سے بھی جو ہے فرق پڑتا ہے. بہرحال یہ صرف ایک اختلاف ہے، اور جیسے میں نے بتایا کہ اس میں زیادہ صحیح اور حق کے اقرب بات یہی نظر آتی ہے کہ ام الاب جو ہے، دادی جو ہے، وہ باپ کی موجودگی میں بھی حصہ پائے گی، کیونکہ وہ ماں کا حصہ پاتی ہے، باپ کا حصہ نہیں پاتی. ہاں ماں موجود ہوگی تو نہ دادی کو حصہ ملے گا نہ نانی کو ملے گا، اس میں کوئی شک اور دو رائے نہیں ہے. سارے ائمہ اس پر
متفق ہیں، ایگری کرتے ہیں. بچا بس اتنا سا اختلاف، اس کو جو ہے اپنے اپنے جگہ کے اعتبار سے ہم اس کو انشاءاللہ حل کریں گے. اور جیسا ہم نے کہا کہ ہندوستان پاکستان میں یہ بات معروف اور عام ہے کہ دادی جو ہے باپ کی موجودگی میں بھی حصہ پاتی ہے. اس کے بعد ہے بنت الابن، پوتی. پوتی جو ہے یہ 3 شرطوں کے ساتھ 1/6 پاتی ہے. ہم نے پوتی کی 2 حالتیں اور بھی دیکھی ہیں اس سے پہلے. ایک ہم نے 1/2 کی دیکھی تھی، اس کے بعد ایک ہم نے 2/3 کی دیکھی تھی. 1/2 کی کب دیکھی تھی؟ جب وہ اکیلی ہو، اس کے ساتھ نہ اس کا معصب ہو، نہ اس سے اوپر کے درجے میں کوئی فر وارث ہو، اور نہ جو ہے اس کے ساتھ کوئی دوسری اس کی بہن ہو. یہ 3 صورتیں ہوں گی تو وہ 1/2 پائے گی. اس کے بعد ہم نے 2/3 میں یہ دیکھا تھا کہ ساری شرطیں سیم رہیں گی، بس ایک شرط یہ چینج ہو جائے گی کہ اگر وہ ایک سے زیادہ ہو یا اس کے لیول پر کوئی اور بہن ہو اس کے ساتھ کی موجود ہو، یعنی ایک اور پوتی موجود ہوگی یا ایک سے زیادہ پوتیاں ہوں گی، تو پھر وہ 2/3 لے لیں گی. اب یہ تیسری اس کی حالت آ رہی ہے کہ وہ 1/6 کب لے گی. تو وہ 3 شرطیں ہیں. تستحق السدس بثلاثۃ شروط، 3 شرطوں کے ساتھ یہ 1/6 پاتی ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو وہی ہے کہ عدم الفرع الوارث الاعلی منها، اس سے اوپر کے درجے میں کوئی فرع وارث موجود نہ ہو. وہ ہوگا تو اسے بلاک کر دے گا. اس کے بعد عدم المعصب لها وهو ابن الابن، اس کے بعد اس کا معصب بھی نہ ہو، یعنی پوتا ہوگا تو پھر اس کو عصبہ بنا دے گا، عصبہ بالغیر بن جائے گی یہ. اور تیسری شرط یہ ہے ان تکون مع البنت الوارثۃ النصف، اس کے ساتھ ایک اس کے ساتھ ایک بیٹی اس کے اوپر کے درجے میں، اس کے اوپر کے درجے میں. اب یہ کیونکہ بنت الابن ہے، کیسے اس کے اوپر کا درجہ بنت ہی ہوگا، لیکن مثلا یہ بنت ابن الابن ہوتی تو اس صورت میں اس کے اوپر کے درجے میں بنت الابن آئے گی. تو اسی لیے یہ اوپر کے درجے والی بات بھی ہمیں یاد رکھنا ہے. ان تکون مع البنت الوارثۃ النصف، اس کے ساتھ ایک ایسی اس کے اوپر کے درجے والی بیٹی ہو جو آدھا پا رہی ہو، جو 1/2 حصہ پا رہی ہو. اگر اس کے اوپر کے درجے میں کوئی 1/2 حصہ پانے والی بیٹی ہوگی تو پھر اس کو 1/6 دیا جائے گا. اور ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ ایسا کیا جاتا ہے 2/3 کمپلیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ 1/2 میں جب آپ 1/6 جوڑیں گے تو 2/3 ہو جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں تکمیلۃ الثلثین. 2/3 کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے جو میکسیمم شیئر بیٹیوں کا قرآن میں ڈکلیئر کیا ہے وہ 2/3 کیا ہے. وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَيْنِ، تو ان کے لیے ثلثین ہوگا. اگر یہ 2 سے زیادہ ہوں گی، تو 2 یا 2 سے زیادہ ہوں گی تو ان کو ثلثین دیا جاتا ہے 2/3. تو اس کنڈیشن کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ ابھی بیٹی کو آدھا ہی ملا ہے تو اس کو ابھی 1/6 اس کا بچا ہوا ہے اور اتنی بیٹیاں ہیں نہیں، تو بیٹی کے ساتھ اگر پوتی ہوگی تو اس کو 1/6 دیا جائے گا، تاکہ 2/3 شیئر جو کہ میکسیمم شیئر لڑکیوں کا بیٹیوں کا اللہ نے قرآن میں ڈکلیئر کیا وہ ان کو دے دیا جائے. اور یہ قضیت بھی حدیث سے ثابت ہے، یہ قضیت بھی حدیث سے ثابت ہے. جہاں پر جو ہے ایک مسئلہ آیا تھا کہ بیٹی تھی، پوتی تھی، اور ایک اخت شقیقہ تھی. تو ایک صحابی کے پاس مسئلہ آیا تو انہوں نے جو ہے بیٹی کو جو ہے آدھا دے دیا، کیونکہ اکیلی تھی بیٹی، اس کو آدھا دے دیا. اور پوتی جو ہے اس کو کیونکہ فرع وارث موجود ہے تو انہوں نے کہا اسے کچھ نہیں ملے گا، اور باقی بچا ہوا جو ہے وہ اخت شقیقہ کو انہوں نے کہا کہ مل جائے گا، یعنی آدھا آدھا اس کو پوتی کو محروم کر دیا. تو بعد میں یہ فیصلہ دوسرے صحابی جو تھے ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو غلط ہے، اس طرح سے ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو آدھا دیا تھا، پوتی کو 1/6 دیا تھا، اور جو باقی جو بچا تھا وہ پھر اخت شقیقہ کو دے دیا تھا. تو اس بنیاد پر یہ حدیث دلیل بنتی ہے کہ بنت الابن جو ہے، اور اس میں یہ الفاظ آئے ہیں، یہ ایسا کیوں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہتے ہیں تکمیلۃ الثلثین، 2/3 کو پورا کرنے کے لیے آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا. تو 2/3 کو پورا کرنے کے لیے جب یہ فیصلہ ہوا ہے تو بنت الابن کو 1/6 ملے گا 2/3 کو پورا کرنے کے لیے. اگر اس سے اوپر کی کوئی بیٹی موجود ہو جس کو آدھا مل رہا ہے، اگر 2/3 مل گیا، اوپر مثلا 2 بیٹیاں ہیں، ان کو 2/3 مل گیا، تو اب بنت الابن کو کچھ بھی نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ 2/3 کمپلیٹ ہو گیا، اب 1/6 دینے کی گنجائش ہی نہیں ہے. میکسیمم شیئر 2/3 ہے بیٹیوں کا، اس سے زیادہ ان کو نہیں دیا جائے گا. تو اب بنت الابن اگر ہوگی تو وہ محروم ہو جائے گی. کس صورت میں محروم ہوگی؟ جب اکیلی ہوگی، اگر اس کا عصبہ موجود ہوگا. اسی لیے دوسری کنڈیشن ہے عدم المعصب لها وهو ابن الابن. اگر ابن الابن ہوگا تو 2/3 بیٹیاں اوپر اگر پا بھی لیں گی تو اس کے بعد بھی اس کا یہ ابن الابن جو ہے
اس کا بھائی اسی کے لیول کا یعنی پوتا اس کو اب عصبہ بنا دے گا. اس کو عصبہ جب بنا دے گا تو اب وہ حصہ پائے گی. اسی لیے ہم نے آپ سے ایک چیز کہی تھی کہ بعض مرتبہ ایک وارث ایسا ہوتا ہے جسے وارث مبارک کہا جاتا ہے. مبارک وارث ہے. وہ آتا ہے تو وہ اس کو عمومی طور پہ حصہ نہیں مل رہا تھا لیکن وہ حصہ دلوا دیتا ہے آنے کے لیے. تو یہ مبارک وارث ہو جاتا ہے. جیسے یہاں پر پوتا اگر 2 بیٹیاں ہوں تو 2/3 پالیں گی, اور بنت الابن بھی ہوگی تو اسے کچھ نہیں ملے گا کیونکہ تکمیلۃ الثلثین 2/3 پورا ہو گیا, اب اسے کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن پوتا آ جائے تو عصبہ بنا دے گا, تو اب عصبہ میں سے اس کو حصہ دلوا دے گا, بچے ہوئے حصے میں سے اس کو 2:1 کے ریشو میں حصہ مل جائے گا. تو یہ مبارک وارث ہو گیا. اور ایک وارث جو ہے منحوس وارث, جو کہ الوارث المشؤوم کہا جاتا ہے عربی میں, منحوس وارث ہے. وہ آ جاتا ہے تو وہ کبھی کبھی وہ آنے کی وجہ سے جو حصہ اس کو مل رہا تھا وہ بھی اس کو بھی گنوا دیتا ہے. وہ حصہ نہ خود کا فائدہ کراتے ہیں اور دوسرے کا کم کروا دیتے ہیں. جیسے الاخ شقیق, آخلی اب یہ لوگ ہیں, یہ جب آئیں گے تو ماں کے حصے کو کم کرا دیتے ہیں اور باپ کی موجودگی میں خود کچھ نہیں پاتے. تو یہ جو ہے منحوس وارثین کہلاتے ہیں. یہاں کر کے انہوں نے جو ہے اپنا حصہ تو لیا نہیں لیا, ان کو ملا ہی نہیں, ساتھ میں ماں کا کم کروا دیا. تو اس طرح کی بھی چیز جو ہے کتابوں میں بیان کی جاتی ہے کہ یہ جو ہے مبارک وارث ہے اور یہ منحوس وارث ہے. خیر, یہ آپ ادھر ابھی فی الحال یہ شرط یاد رکھیں کہ یہ بہن پوتی جو ہے 1/6 کب پائے گی, جب اس کے اوپر کے درجے میں کوئی ایسی بیٹی موجود ہو جو آدھا حصہ پا رہی ہے 1/2, تو 2/3 کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کو 1/6 ملے گا. اس کے بعد الاخت لیاب, اس کا معاملہ بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسا پوتی کا ہے, بس اس کے اوپر اخ شقیق اخت شقیقہ کو دیکھا جائے گا. تو تستحق النصف, نصف نہیں ہے یہاں پہ, اس کو میں چینج کر دوں گا السدوسا بخمسۃ شروط. اس کے لیے وہی 5 شرطیں ہیں وہاں پر جیسی تھی, بس اس میں جو 4 شرطیں تھیں وہ تو سیم ویسی ہیں. عدم الاصل الوارث من الذکور, عدم الفرع الوارث, عدم وجود الاشقاء والشقائق, سگے بھائی بہن موجود نہ ہو, اور جو ہے بیٹا بیٹی پوتا پوتی موجود نہ ہو, دادا پردادا موجود نہ ہو, اور عدم المعصب لہا وهو الاخ لیاب, اور اس کا معصب بھی موجود نہ ہو, اس کو عصبہ بنانے والا اس کا بھائی موجود نہ ہو, ورنہ یہ عصبہ بالغیر بن جائے گی, وہ بھی موجود نہ ہو. اس کے بعد آخر میں اگر یہ سب شرطیں فلفل ہو گئیں تو ان تکون مع الاخت الشقیقتی الوارثتی النصف فردن, اس کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ اخت شقیقہ ہو جس کو آدھا حصہ مل رہا ہو. اگر اخت شقیقہ ہے اور اس کو آدھا حصہ مل رہا ہے تو یہ بھی تکمیلۃ الثلثین کے تحت 1/6 پالے گی, کیونکہ میکسیمم شیئر 2/3 ہوتا ہے عورتوں کا. تو اس کے ساتھ اخت شقیقہ اگر موجود ہے اور اس کو 1/2 مل رہا ہے میراث میں, تو پھر اب 2/3 کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اخت اب موجود ہوگی تو اس کو 1/6 دے دیں گے تاکہ دونوں کا ملا کے 2/3 ہو جائے. وہی کنڈیشن لاسٹ اس کے لیے جو پوتی کے لیے ہے بیٹی کے ساتھ, وہی اخت اب کے لیے ہے اخت شقیقہ کے ساتھ, بس اتنا سا فرق. اس کے بعد الاخوہ لہم, یہ آخری ہے, یعنی اخوہ لہم سے مراد الاخ لام والاخت لام, دونوں اس میں آ گئے, اور ان کو ساتھ میں اس لیے بیان کرتے ہیں کیونکہ یہ دونوں برابر ہی ہوتے ہیں. یہاں پر ان میں الذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ نہیں چلتا, اسی لیے ان کو ایک ساتھ ہی بیان کر دیتے ہیں. الاخوہ لام یعنی بھائی بہن, ماں شریک بھائی بہن دونوں کا ذکر ایک ساتھ ہے کہ وہ 1/6 کب پائیں گے. اردو میں کہیں تو 1/6 وہ بہت آسان ہے جب اکیلے ہوں, یعنی ایک ہی ماں شریک بھائی ہو یا ایک ہی ماں شریک بہن ہو, تو اس صورت میں یہ 1/6 پائیں گے. ایک سے زیادہ ہوں گے تو یہ 1/3 پائیں گے, جس کا ذکر ہم نے اصحاب الثلث میں پڑھا تھا. تو یستحقون الثلث بثلاثۃ شروط, 3 شرطوں کے ساتھ یہ جو ہے 1/6 پائیں گے. کیا ہے وہ؟ عدم الاصل الوارث من الذکور, عدم الفرع الوارث, پہلی 2 شرطیں تو ہیں, کیونکہ یہ دونوں شرطیں اگر پائی جائیں گی تو پھر یہ حصہ نہیں پائیں گے, ان کو کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا, محجوب ہو جائیں گے. یعنی باپ دادا ہوں گے تو ان کو کچھ نہیں ملے گا, بیٹا بیٹی پوتا پوتی ہوں گے انہیں کچھ نہیں ملے گا. لیکن ان یکون واحدا ذکرا او انثى, لیکن یہ اگر اکیلا ہے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, یعنی کہ بھائی ہو چاہے بہن ہو ماں شریک, اگر اکیلے ہیں صرف ایک, تو پھر ان کو 1/6 دے دیا جائے گا. ایک سے زیادہ ہوں گے 1/3 دیں گے. یہ اس کی آسان سی شرط ہے. تو يستحقون الثلث بثلاثة شروط وهي عدم الأصل الوارث من الذكور, عدم الفرع الوارث, أن يكون واحدا ذكرا أو أنثى. اب اس کو کوئکلی ریکیپ کر لیتے ہیں 1/6 والوں کو. سب سے پہلے ماں کو دیکھا ہم نے. ماں کے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ اس کی 2 ہی شرطیں ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک تو وجود ہونا چاہیے فرع وارث کا, وجود الفرع الوارثی, دوسرا یہ
کہ بھائی بہنوں میں سے ایک سے زیادہ ہوں، وجود جمع من الاخوتی والاخوات، ایک سے زیادہ بھائی بہن اگر ہوں گے تو ماں کو 1/6 ملے گا، یا پھر فرے وارث ہوگا تو ماں کو 1/6 ملے گا، بیٹی پوتا پوتی ہوں گے میت کے تو اس کو 1/6 ملے گا، بھائی بہن ہوں گے میت کے چاہے کوئی سے بھی بھائی بہن ہو، ماں شریک باپ شریک سگے کوئی سے بھی رہنے دو، تو اس کو جو ہے 1/6 دیا جائے گا۔ اس کے بعد باپ کا معاملہ ہم نے دیکھا، باپ فرے وارث اگر موجود ہوگا تو پھر باپ کو 1/6 ملے گا، بیٹا بیٹی پوتا پوتی ہوں گے باپ 1/6 پائے گا، بس اتنی سی کنڈیشن ہے۔ اس کے بعد دادا کا معاملہ ہم نے دیکھا، اختلاف کو چھوڑ دیجیے، ابھی اختلافی مسئلہ چھوڑ دیتے ہیں، تو دادا بالکل باپ کی طرح ہے، شرط بس یہ ہے کہ اس سے نیچے کے درجے میں نیچے کے درجے والا وارث موجود نہ ہو، عدم الاصل الوارثی الادنا منہ، اس سے نیچے کے درجے کا وارث اصل وارث جو ہے مذکر موجود نہ ہو، اس سے نیچے کے درجے والا، یعنی اگر دادا ہے تو باپ موجود نہ ہو، باپ کی غیر موجودگی میں دادا جو ہے بالکل باپ کے مقام پہ آ جاتا ہے، بالکل باپ کا، تو باپ کا مقام ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا معاملہ کیا ہے، وہ 1/6 کب پائے گا، وجود الفرع الوارثی، فرع وارث کی موجودگی میں وہ 1/6 پائے گا، تو اسی طرح سے دادا بھی فرع وارث کی موجودگی میں 1/6 پائے گا اگر باپ موجود نہیں ہے تو، باپ موجود ہے تو دادا کو کچھ نہیں ملے گا، محجوب ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے دادی اور نانی کے تعلق سے پڑھا، اور ان کو 1/6 دیا جائے گا ماں کی غیر موجودگی میں، بس اتنا یاد رکھیں، ماں کی غیر موجودگی میں دادی اور نانی 1/6 پاتی ہیں، اور دونوں موجود ہوں گی تو شیئر کریں گی 1/6 میں، دونوں کو الگ الگ 1/6 نہیں دیا جائے گا۔ دور کی دادی اور نانی محجوب ہو جائیں گی پاس کی دادی اور نانی کے موجودگی میں، دور والا ہمیشہ محجوب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے جو ہے بنت الابن کو پڑھا، یعنی پوتی کو پڑھا، پوتی 1/6 کب پائے گی، جب اس سے اوپر کے درجے میں کوئی بیٹی ہو جو 1/2 پا رہی ہوگی تو پوتی کو 1/6 مل جائے گا، تکمیلۃ الثلثین 2/3 کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ میکسیمم شیئر 2/3 ہوتا ہے لڑکیوں کا قرآن میں۔ اس کے بعد جو ہے اگلا ہم نے دیکھا تھا الاخت لی اب، الاخت لی اب یعنی کہ باپ شریک بہن، باپ شریک بہن بھی جو ہے 1/6 کی صورت میں پائے گی جب اخت شقیقہ موجود ہو جو آدھا پا رہی ہو، باقی ساری شرطیں وہی ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کے علاوہ ایڈیشنل شرط یہ ہے، چینجنگ شرط میں جو چینج ہے وہ یہ ہے کہ اخت شقیقہ کے ساتھ ایک اخت لعب کے ساتھ ایک اخت شقیقہ موجود ہو جو آدھا پا رہی ہو، 1/2 حصہ فردن، فرد یعنی کہ فکس شیئر 1/2 پا رہی ہو، یعنی تعصیباً نہیں، اسبا کے طور پہ نہیں، باقی کے طور پہ نہیں، لیکن فرد فکسڈ شیئر کے طور پر 1/2 اگر اخت شقیقہ پا رہی ہوگی تو 2/3 کو کمپلیٹ کرنے کے لیے الاخت لیب کو 1/6 دے دیا جائے گا، تاکہ 1/2 + 1/6 مل کر کے 2/3 ہو جائے گا۔ تو یہ شرط تھی اخت لیب کی۔ اخوہ لام یعنی اخ لام والاخت لام، ماں شریک بھائی اور بہن جو ہیں یہ 1/6 کب پائیں گے، جب یہ صرف اکیلے ہوں گے، یعنی ایک ماں شریک بھائی ہو ایک ماں شریک بہن ہو تو یہ 1/6 پاتے ہیں، بس اتنی سی کی شرط۔ تو یہ جو چیز تھی یہ اصحاب السدس کے تعلق سے تھی۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر ایک ایکسرسائز ہے، یہ یہاں پر دیکھیں ایک ایکسرسائز ہے، اس کو میں تھوڑا سا آگے کرتا ہوں، اس کو جلدی سے ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایکسرسائز ہے، بینا ما یستحق کل وارث فیما یاتی، اس میں یہ بتانا ہے کہ یہ جو وارث ہے اس کو کیا ملے گا۔ اب اس طرح سے جب لکھا جاتا ہے، دیکھیے یہاں پر جو ہے لکھا گیا ہے حلقہ حالق، اس کو پوائنٹر کو ٹھیک ہے، یہ دیکھیے یہ یہاں پہ لکھا ہے حالقہ، حالقہ لکھا ہے، اس کا مطلب مرنے والی عورت ہے، حالقہ یعنی حالقۃن، تو یعنی عورت مر گئی، عورت مری تو اپنے پیچھے کس کو چھوڑ کے گئی، ان کے بعد اس کو لکھا جاتا ہے، جو اپنے پیچھے وہ جس کو چھوڑ کے جاتی ہے، تو یہ ان کے بعد یعنی حالقۃن ان امن و بنتن و بنت ابن و اختن شقیقتن، اس طرح سے، یعنی کہ 4 لوگوں کو اپنے پیچھے چھوڑ کر گئی، اور اس کو جب مسئلہ بناتے ہیں تو یہ ایسی ٹیبل میں اس کو لکھا جاتا ہے، قدیماً پرانے دور میں وہ ایسے ہی بنتی تھی، اور یہاں پہ پھر سارے وارثین کو لکھتے ہیں ایسے، پہلا ہم نے کہا یعنی مرنے والی عورت تھی، اس کی ماں تھی، پھر ماں بچی،
اس کے بعد بنت تھی اس کی ایک بیٹی، اس کے بعد بنت الابن تھا یعنی پوتی تھی، اور اس کے بعد اخت شقیقہ مرنے والے کی سگی بہن تھی۔ تو اب آپ مجھے بتائیں یہ چاروں کو کیا کیسے حصے آپ دیں گے، کیونکہ ہم سب پڑھ چکے ہیں۔ جی ماں کو 1/6 ملے گا، اور اس کی وجہ بھی بتائیے۔ کیونکہ بیٹی ہے۔ رائٹ، فرے وارث موجود ہے تو 1/6 ماں کو مل گیا۔ اچھا بنت کو کیا دیں گے؟ بیٹی کو ہاف ملے گا کیونکہ اکیلی ہے۔ اچھا بیٹی کو ہاف مل گیا۔ پوتی کو کیا دیں گے؟ پوتی کو 1/6 ملے گا 2/3 کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ 1/6 ملے گا، رائٹ۔ اور یہ اخت شقیقہ کو کیا دیں گے؟ دیکھیے یہ اس کو تو اور یہ دونوں موجود ہیں۔ اخت ایسا مال شقیقہ غیر کو پڑھا تھا نا آپ نے؟ اس کو تو ظاہر بیٹی موجود ہے، اس کو تو اپنا شیئر اسبہ مل جائے گا۔ ہاں اسبہ مال غیر ملے گا، یہ اسبہ مال غیر، اسبہ مال غیر ہو جائے گی۔ کیوں مال غیر؟ کیونکہ بنت موجود ہے۔ فرے وارث ہم نے کہا تھا جب بیٹی موجود ہوگی، بیٹی کے ساتھ اخت شقیقہ آ جاتی ہے تو وہ اسبہ مال غیر بن جاتی ہے۔ یہ اسبہ مال غیر بن جائے گی، بیٹی کے ساتھ اگر موجود ہوگی اخت شقیقہ تو اسبہ۔ اور یہی وہ مسئلہ ہے جو حدیث میں پیش آیا تھا، جس میں پہلے صحابی جو تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اخت شقیقہ کو آدھا دیں گے اور بنت کو آدھا دیں گے، لیکن بعد میں دوسرے صحابی نے کہا تھا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے قضیہ، بیٹی کو آدھا دیں گے، پوتی کو 1/6، اور باقی جو بچے گا وہ اسبہ مال غیر یا اخت شقیقہ بیٹی کی موجودگی میں اسبہ مال غیر بنے گی، اور اسی لیے اس کو بچا ہوا حصہ مل جائے گا۔ تو یہ اس طرح سے اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے۔ اچھا دوسرا بتائیں نمبر 2، یہ 1 2 3 4 لوگ یہاں پہ ہیں، 3 لوگ ہیں اس جگہ پہ۔ نمبر 2 میں جی تو دیکھیے، ماں کو تو 1/6 مل جائے گا کیونکہ دو بردرز ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تو ماں کو 1/6 ملے گا۔ اور اخوین ام کو 1/3 مل جائے گا۔ ویری گڈ، 1/3 ملے گا کیونکہ 2 ہیں یہ اور دونوں ایکول بانٹیں گے اس کو۔ اور اخت لیاب، اخت لیاب کو اب اس کو تو کتنا مل جائے گا، اس کو تو 2/3 اس کا دھیان دیکھیں غور سے، اصحاب نصف پڑھا تھا ہم نے۔ اس کو تو ویسے اخوین لیوم سے پہلے ملنا چاہیے، رائٹ کہ نہیں؟ نہیں یہ جو اخت لیاب ہے حصہ اس کو بھی ملے گا، ان کو تو ان کا فکس شیئر ہے وہ مل گیا، 2 بھائی ہے اور یہ کسی کو بلاک نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اخوال یہ کسی کو بلاک نہیں کرتے، یہ بیچارے بلاک ہو جاتے ہیں لیکن یہ کسی کو کر نہیں سکتے۔ تو اخت لیاب جو ہے اس کو ہاف مل اصحاب جائے نصف میں ہم نے پڑھا گا، تھا کہ اس کی 5 شرطیں اگر فلفل ہوں گی تو پھر یہ آدھا پائے گی۔ تو دیکھیں جی اس کو ہاف جو مل ہے جائے گا۔ ساری شرطیں فلفل ہو رہی ہیں، جو ہے باپ جی موجود نہیں ہے، باپ دادا، بیٹا بیٹی موجود نہیں ہے، اور جو ہے اس کا کوئی معصب بھی نہیں ہے، سگے بھائی بہن بھی موجود نہیں ہے، اور یہ ایک اکیلی ہے، تو پھر اس کو جی آدھا دیا جائے گا، ہاف مل جائے ہے نا؟ ہاں ہاف مل جائے گا۔ چلیے نمبر 3 بتائیں آپ، یہ 1 2 اور 3 اور 4، تو زوجہ کو 1/8 مل جائے گا، صحیح ہے، 1/8 ملے گا۔ اور بنتین کو 2/3 مل جائے گا، ہاں ہاں اور جدہ لی ام اس کو 1/6 مل جائے گا۔ 1/6 ملے گا، رائٹ۔ تو ہم تو پھر اسبہ بن جائے گا۔ ہاں ام جو ہے اسبہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو ہم عین لکھ دیتے ہیں، اسبہ پہ اسبہ ہو جائے گا۔ چلیے نمبر 4، یہ اور یہ 5 وارث ہیں، زوج کو کیا ملے گا؟ زوج کو 1/4 ملے گا، 1/4، بنت نہیں، ٹھیک اچھا ہے، بنت 1/4 ٹھیک ہے۔ رائٹ، بنت کو 1/2 مل جائے گا، 1/2 ملے گا۔
اور بنتی ابن اس کو 1/6 مل جائے گا. یہ اصل میں دو ہیں، یہ بنتئی ہے، یہ تسنیہ ہے. ہاں بنتئی ابن ہے وہ. بنتی ابن بنتی دو مضاف ہونے کی وجہ سے نون گر گیا ہے اس کا. اوکے جی. تو پھر بھی ان کو 1/6 ڈیوائڈ کریں گے آپس میں. ہاں ڈیوائڈ کریں گے، 1/6 ملے گا لیکن دونوں میں وہ ڈیوائڈ ہوگا. جی. اور جدہ لی ام کو اب ہے 1/6 جدہ لی اب ہے. جدہ لی اب اس کو 1/6 مل جائے گا ام کی رائٹ، اس replacement کو ہے. 1/6 ملے گا. صحیح ہے، ماں موجود نہیں ہے، 1/6 ملے گا. اور اور اخت لی اب کو بیٹی موجود ہے دیکھیے. ہاں اس کو چلڈرن ہیں، بچے ہیں، تو پھر تو اس کو کچھ نہیں ملے گا. اسبا اسبا مال غیر کہیں آپ اس کو، اسبا بنے گی یہ. اگر بچے گا تو لے لے گی، نہیں بچے گا تو کوئی بات نہیں. ہاں جی جی. فروز میں اس کو صاحب الفروز میں نہیں ملے گا. ہاں اسبا بن کے اس کو مل سکتا ہے اگر بچے گا تو، نہیں بچے جی گا تو نہیں ملے گا. اچھا چلیے اب یہ آئے 1 2 اور 3، یہاں پہ 3 وارث ہے. تو زوجتین ان کو 1/4 مل جائے گا. ہاں شیئر کریں گے یہاں. جی 1/4 دونوں شیئر کر لیں گے. ہاں اور اخ لی ام اور اختین لی اب. اخ لی ام کو یہ لون ہے تو اس کو 1/6 مل جائے گا. ویری گڈ، 1/6. اور اختین لی اب تو اختین لی اب تو یہ دو مور بہنیں دین ہیں. 2 ہیں تو ان کو تو 2/3 مل جائے گا. رائٹ، ان کو 2/3 ملے گا کیونکہ یہ ایک سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، باقی یہ جد والے ہیں تو جد والے ہم نہیں کریں گے کیونکہ یہ کیا ہے، تھوڑے سے بہت سارے جد آ گئے، یہ لیام آ گئے، لیاب آ گئے، جدہ آ گئی، تو یہ اس کو چھوڑتے ہیں. یہ والا ایک کر لیں آخری، زوج اور اخت شقیقہ، اخت لیاب و یا ام یا ام. اخت لی اب اور ام. زوج اس کو ہاف مل جائے گا. ہاف ملے گا. اخت اخت شقیقہ یہ لون ہے تو اس کو پھر ہاف مل جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو ہاف مل جائے گا. اخت لیاب اب تو ختم ہو گیا ہے تو نہیں کوئی بات نہیں، ختم بھی ہو گیا تو بھی حصے ہمیں دینے پڑیں گے بعد میں، وہ ان کے حصوں سے کم کریں گے وہ الگ چیز ہے، لیکن حصہ تو یہاں دینا پڑے گا اس کا جو ہے وہ. اس کو پھر 1/6 مل جائے گا کیونکہ اخت ہاں شقیقہ ہے. اس کے ساتھ میں ہونے کی وجہ سے اس کو 1/6 ملے گا اور یہ کچھ نہیں پائیں گے، یہ جی اسبا بن جائیں گے کیونکہ ان کو بلاک کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ چچا جو ہے یہ اسبا بنے گی اگر بچے گا تو. لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ آلریڈی یہیں ان دونوں میں ہی ایکسٹرا ہو گیا، ختم ہو گیا اور یہاں پہ جی ایکسٹرا جا رہا ہے، تو یہ پائیں گے نہیں پھر کچھ. لیکن یہ ہم پڑھیں گے جب حساب پڑھیں گے تو یہ اس کو کہتے ہیں اول، اول کا مسئلہ کہتے ہیں اس کو. اور اول کہتے ہیں شیئرز، یعنی شیئرز کم ہو جائیں اور یہ لینے والے ان کو زیادہ ہو جائیں تو پھر ان سب کے حصوں کو کم کر دیا جاتا ہے تھوڑا تھوڑا. یہ جیسے آدھا پا رہے ہیں تو بعد میں پھر یہ آدھے سے تھوڑا سا کم ان کو دیا جائے گا، اس کو بھی آدھے سے کم اور اس کو 1/6 سے کم دیا جائے گا. ایکول پرپورشن میں ان کے حصے کم کیے جائیں گے. تو وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ حساب میں. لیکن جس کے جو حصے ہیں ہم کو پہلے وہ سب دینے پڑیں گے. ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ تو یہیں ختم ہو گیا اس لیے اسے کچھ نہیں ملے گا، نہیں. جن کو مل رہا ہے اصحاب الفروض ہونے کی وجہ سے وہ ان کو ملے گا ہی ملے گا، بعد میں حساب کے وقت میں ان کے حصے کم کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، جی ٹھیک. تو ٹھیک ہے اس کو آج یہیں روکتے ہیں. یہ ہمارا جو تھا اصحاب سدوس کے ساتھ اصحاب الفروض کی جو بحث تھی وہ پوری ختم ہو گئی. اختلافی مسئلوں کو ہم سائڈ پہ رکھیں گے، اس میں زیادہ اندر نہیں جائیں گے، صرف جو ابھی پڑھا ہے ہم اتنا یاد رکھیں گے. اور یہ بعض دلائل ہیں کہ یہ عورتوں کو 2/3 1/2 کب ملتا ہے، 1/3 1/6 ماں اور باپ کو کب ملتا ہے. تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 ہے، اس میں سے آپ کو 2/3 1/2 اور 1/3 1/6 کی دلیل مل جائے گی. اس کے بعد 1/2 اور 1/4 ہسبینڈ کو اور 1/4 1/8 وائف کو کب ملتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 12 ہے، اس کو آپ دیکھ لیں گے تو وہاں سے یہ دلیل آپ کو مل جائے گی.
اس کے بعد اخوال یعنی کہ ماں شریک بھائی بہن جو ہیں ان کو 1/3 اور 1/6 کب ملتا ہے؟ یہ بھی آیت نمبر 12 سورہ نساء کی آیت نمبر 12 ہے. فَإِن كَانُوا یہ والا جو ہے فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ یعنی 1/3 میں سب ایک سے زیادہ ہوں گے تو وہ شریک ہو جائیں گے. وَلَهُ أَخٌ وَأُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ اس سے مراد ہے کہ 1/6 پائیں گے جب اکیلے ہوں گے. تو یہ سورہ نساء آیت نمبر 12 ہے. اور یہ تکمیلۃ الثلثین کی جو بات تھی جو میں آپ کو بتا رہا تھا صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ 6736 6736 یہ جو حدیث ہے اس میں یہ بات آئی ہے کہ اخت شقیقہ اور اخت لاب یا بنت اور بنت الابن جب ساتھ آئیں گی تو تکمیلۃ الثلثین کے لیے 1/6 پوتی کو اور یہ 1/6 اخت لاب کو دیا جائے گا. اور یہ مسئلہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تھا تو انہوں نے جو ہے اسے اس طرح سے فیصلہ کر کے حل کیا تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا. اور کہتے ہیں کہ فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَىٰ فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابن مسعود یعنی ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے پہلے غلط فیصلہ کر دیا تھا لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جا کر کے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیں. تو جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹی کو آدھا دو پوتی کو 1/6 دو تکمیلۃ الثلثین 2/3 کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اور باقی جو بچے گا وہ عصبہ کے طور پہ اخت شقیقہ کو دے دو. تو ابو موسیٰ الاشعری کو جب یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ فقال لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم کہ مجھ سے آ کر کے سوال نہ کرو دوبارہ جب تک کہ یہ حبر یہ علم کا پہاڑ تمہارے درمیان موجود ہے یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب تک تمہارے بیچ موجود ہیں تب تک میرے پاس مجھ سے سوال آ کے نہ کرنا کیونکہ یہ زیادہ علم رکھنے والے ہیں. تو یہ حدیث تھی صحیح بخاری کی 6736 جس کی بنیاد پر پوتی کو 1/6 اور قیاس کرتے ہوئے اخت لاب کو بھی اسی بنیاد پر قیاس کرتے ہوئے 1/6 دیا جاتا ہے. اور دلیل التعصیب عصبہ کی دلیل میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ عصبہ کی فہرست میں اتنے سارے مذکر کہاں سے آتے ہیں تو وہ وہی دلیل ہے جو کہ صحیح بخاری کی 6735 6735 نمبر کی حدیث ہے الحق الفرائض باہلها فما بقي فهو لأولی رجل ذکر پہلے اہل فرائض کو ان کے حصے دے دیے جائیں پھر جو کچھ بچے گا وہ سب سے قریبی میت کے جو سب سے قریبی مذکر ہوگا اس کو دے دیے جائیں گے. اسی بنیاد پر وہ پوری فہرست اصحاب التعصیب کی تیار ہوئی. تو یہ ہمارا جو ہے اصحاب الفروض کے تعلق سے باب تھا. اس میں ایک کلالہ کا ٹاپک رہ گیا جو انشاءاللہ ہم کل کر لیں گے وہ جب آئے گا. تو اس کی دلیل جو ہے سورہ نساء آیت نمبر 176 ہے آخری آیت. تو یہ پورے میراث کے جو مسئلے ہیں یہ بس سورہ نساء کی یہ جو 3 آیتیں ہیں آیت نمبر 11 آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 176 سارا کا سارا اللہ نے اسی میں سمیٹ دیا ہے. یہ 3 آیتوں کو آپ کبھی وقت ملے تو اس کو دیکھ لیں انشاءاللہ چیزیں اور شیئرز آپ کو اور واضح ہو جائیں گے بلکہ اس کو یاد کر سکتے ہیں 3 آیتوں کو تو یاد کر لیں تو پھر آپ وہ شیئرز کبھی بھولیں گے نہیں 1/2 1/4 والے ساری شرطیں وہاں موجود ہیں. تو یہ ہمارا اصحاب الفروض کے تعلق سے جو چیپٹر تھا. اس میں ایک الٹرنیٹیو اپروچ بھی اس کی ہوتی ہے. میں صرف ایک سلائیڈ آپ کو دکھا دیتا ہوں. ایک طریقہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نے شیئرز پہلے پڑھ لیے کہ 1/2 میں کون کون مستحق ہیں ہم نے ویسے پڑھا. دوسرا طریقہ دیکھیے یہ ہے کہ ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں کہ زوج جو ہے 1/2 کب پاتا ہے اور 1/4 کب پاتا ہے ایک ساتھ پڑھتے ہیں اس کو. یعنی یہاں پر لوگوں کے اعتبار سے ہم پڑھتے ہیں کہ اس کو کیا کیا ملے گا تو اس کو 1/2 کب ملے گا 1/4 کب ملے گا اس کو ایک ساتھ بیان کر دیتے ہیں. بیوی کو 1/4 کب ملے گا 1/8 کب ملے گا تو یہ فرد الزوجین زوجین کا حصہ کیا ہے وہ ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں ہم. اس کے بعد اس کی کچھ مثالیں جو ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے. اس کے بعد فرد الفرو یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی کے کیا ہوتے ہیں تو یہاں پہ بیٹا تو کیونکہ تعصیب میں ہے عصبہ ہے اس کا ذکر نہیں ہوا مذکر میں مؤنث میں خالی بیٹی اور پوتی کا ہوا ہے تو وہ کب کب کیا کیا پاتی ہیں اس کو ایک ساتھ بیان کرتے ہیں. تو جو بھی چیز آسان ہو اس حساب سے ہم اس کو یاد کریں. تو یہ تھوڑا سا مجھے لگا کہ کنفیوزنگ ہو سکتا ہے اسی لیے میں نے وہ جو دوسرا اپروچ تھا اس کے ذریعے پڑھا دیا ہے. تو یہ جو ہے پورا معاملہ ہے ہر ایک کو الگ الگ پڑھ لیا جائے تو اس طرح سے. اب کل سے جو ہے ہم ہم جو ہے حساب شروع کریں گے یعنی تحصیل حساب یہاں سے یعنی اب حساب کا معاملہ شروع ہوگا کل سے. تو انشاءاللہ ہم حساب کو شروع کریں گے کل سے یعنی کیلکولیشن پارٹ میتھمیٹکس پارٹ کل یعنی پرسوں. کل تو آپ نہیں ہیں انشاءاللہ پرسوں سے
ہم جو ہے حساب یا کیلکولیشن کے پارٹ کو شروع کریں گے. جتنا کیا ہے اس کو آپ اچھے سے ذرا ریوائز کر لیں, انشاءاللہ وہ ہو گیا, دماغ میں اچھے سے بیٹھ گیا تو بہتر ہے. جو ایکسرسائزز ہم آج نہیں کر پائے اس بک سے جو میں نے آپ کو دی تھی ایک, تو کوشش کریں کہ اصحاب السدس کی جو ایکسرسائز ہے اس کو بھی آپ کرنے کی کوشش کریں, اور اسے پھر مجھے انشاءاللہ میل کر دیں تو میں چیک کر لوں گا, اور اگلے درس سے پہلے ہم اس میں کوئی غلطی ہوگی تو اس کو کریکٹ کریں گے, اور پھر آگے کیلکولیشن پارٹ کو ہم لینا شروع کریں گے انشاءاللہ. یہ آپ کا یہاں پر جو فقہ میراث ہے وہ ختم ہو گیا, اب حساب یہاں سے انشاءاللہ شروع ہوگا. تو اس کی ریکارڈنگ کو پاز کرتے ہیں, اسٹاپ کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.